बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ की सियासी खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और ट्रांसमिशन को मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं साथी एंकर सैयद फैसल अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, सियासी उतार चढ़ाव जो देखने में आ रहा है, आज का दिन इस हद तक अहम है कि वफाकी सतह पे तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान पे है, आज उस पर वोटिंग होनी है और पंजाब की सतह पे नए वज़ीर आला का इंतखाब होना है। और इस वक्त बातें ये भी चल रही हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा। सरप्राइज़ के तौर पे जो बातें गर्दिश कर रही हैं हलकों के अंदर, वो मजमूई तौर पे इस्तीफ़ों की बातें हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकने असम्बली ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन ये बातें हैं। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली आईनी तौर पर अब गवर्नर होंगे। बातें ये भी हैं कि अलीम खान से वो राबितों में थे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चल रहे थे। पिछले काफी अरसे से हम इस पे भी बहुत बात कर चुके हैं, तो इसी पूरे सिनेरियो पे बात करने के लिए बात को आगे बढ़ाएंगे फैसल अब्बासी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो अब से थोड़ी देर पहले हुई है। चौधरी मोहम्मद सरवर को बरतरफ कर दिया गया है और ये ऐसे मौके पे हुआ है जहां वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी होने जा रहा है। दूसरी जानिब वफाक में भी 11:30 बजे का टाइम है कौमी असम्बली के इजलास का, और अब सवाल ये है कि कप्तान की इनिंग जारी रहेगी या कप्तान आउट हो जाएंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, आरिफ चौधरी साहब माहिर क़ानून हैं, और दीगर जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी हमें प्रोग्राम ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। और ये सिलसिला 92 न्यूज़ का जारी है। राना साहब, मुहर्रिकात क्या हैं जो गवर्नर साहब को बरतरफ किया गया है, और आप समझते हैं कि इतने सीनियर सियासतदान को और गवर्नर को, अपनी जमात के रुकन को इस तरह 11th आवर में बरतरफ कर देना कोई मुनासिब बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फैसल देखें ज़रा, आप गौर करें कि जिस दिन से अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश होने का मामला शुरू हुआ, जिस दिन से पाकिस्तान के अंदर सियासत में बेइंतहा तेज़ी आई, तो उसके बाद आप रिकॉर्ड उठा के देख लें चौधरी सरवर साहब के कितने बयानात हैं, चौधरी सरवर साहब की कितनी कंट्रीब्यूशन थी। चौधरी सरवर साहब जो थे बतौर गवर्नर, इमरान इस्माइल कहाँ खड़े थे, बतौर गवर्नर KPK के गवर्नर कहाँ खड़े थे, बतौर गवर्नर चौधरी सरवर कहाँ खड़े थे। चौधरी सरवर को पंजाब के अंदर जोर तोड़ का मास्टर कहा जाता था। आरई बरादरी का वोट, दीगर मामला, इसके हवाले से उन्हें कहा जाता था कि उनका एक अच्छा सरसों है, लेकिन चौधरी सरवर बिल्कुल खामोश थे। मुझे याद है कि जिस दिन अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश होने के हवाले से ये बात होती है, तो मैं और यासर प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने यासर को उसी रात प्रोग्राम में कहा था कि यासर साहब, पंजाब के एक अहम तरीन शख्सियत, इन्होंने पूछा वज़ीर आला, मैं कि नहीं उसके बाद उसके साथ जो अहम तरीन शख्सियत होती है, तो वो चौधरी सरवर साहब थे। उन्होंने अपने गवर्नर हाउस में एक खाना दिया, नाश्ता दिया, मैंने इशारा भी दिया था, वो जो बाहर जाके तकारीर करते उन्होंने एक नाश्ता दिया हुआ था, और नाश्ते में उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा कि आज आप जहन बना लें कि आज हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने कहा गवर्नर साहब आप ये बात कह रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ भी अब हुकूमत ख़त्म हो रही है, और जब हुकूमत ख़त्म हो रही हो तो फिर उसके बाद हमें अपना अपना ठिकाना ढूंढना होगा। तो ये बात तो बड़ी क्लियर थी, चूँकि उसके बाद आप गौर करें कि गवर्नर साहब ने आज तक जब से वो गवर्नर बने थे, उनका कोई ऐसा बयान जो कभी मरियम के मतलब आया हो, उनका कोई ऐसा बयान जो नवाज शरीफ के मतलब आया हो, वो शहबाज शरीफ के मतलब तो कुछ ना कुछ कहते रहते थे सवाल के जवाब में। उसके बाद कई ऐसे सवालात थे जिनके बाद अगले दिन वो तरदीद करने आ जाते थे। फिर पाकिस्तान से बाहर जाके जो उनकी तकारीर थी, ये सारी चीज़ें जो नोट हो रही थी। उसके बाद ये जो एक कहा जा रहा है, राना साहब सवाल देखें, राना साहब सवाल ये है कि आज का दिन बड़ा अहम है और इंतहाई अहम और तारीख़ी दिन है। ऐसे मौके पे जब आप अपने की प्लेयर को, भले वो आपके साथ नहीं दे रहा, आप हटा देते हैं, वो अकेला तो जाएगा, लेकिन आप नहीं समझते वो 10, 15, 20 लोगों और को भी साथ लेके जाएगा? हाँ, फैसल साहब वो जितने लोगों को लेकर जाना था वो लोगों को जा चुका है। ये इन्होंने लेट कर दिया है। अगर आप मुझसे हकीकत जानना चाहते हैं तो ये बड़ी डिले कर दी है उन्होंने लेके जा चुके थे। उनका किससे तल्लक था, कौन जो PTI को छोड़ के गया,
ان کے کہنے پہ وہ اپنے مختلف اداروں میں کن کو کس طرح رکھتا تھا. باتیں تو ساری آیا ہیں, یہ اب سے باتیں تو نہیں ہیں, 3.5 سال میں یہی باتیں ہوتی رہی ہیں. سلمان صاحب آپ کیا پوائنٹ رکھتے ہیں کہ 3.5 سال کے اندر باتیں یہ بھی ہوئیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ انتظامی امور نہیں چلاتے, وہ چلاتے ہیں تو کوئی اور چلاتے ہیں. چودھری نام کو استعمال کیا جاتا رہا, اب اس میں ابہام یہ پیدا کیا جاتا رہا کہ چودھری سرور صاحب چلاتے ہیں یا چودھری پرویز الہی صاحب چلاتے ہیں, باہر کی تقریریں بھی ہیں. این اس موقع پہ آ کے برطرفی کی وجہ کیا دکھائی دیتی؟ دیکھیں, برطرفی کی تو بڑی بنیادی وجہ ایک ریئیکشن ہے, کیونکہ پچھلے 72 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں جس طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ گئے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ بات ثابت ہو گئی کہ چودھری سرور اس پورے کھیل کے پیچھے ہے, تو وہ فیصلہ ہو گیا, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ فیصلہ لیٹ ہوا ہے. اصل میں وجہ کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودھری سرور صاحب مسلم لیگ نون کے میں گورنر پنجاب تھے, اس وقت بھی ان کی اختیارات کی جنگ تھی, اور اختیارات کی جنگ تھی ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. وہ سمجھتے تھے کہ مجھے ایک نمائشی طور پر یہاں پہ گورنر بنا دیا گیا ہے, جبکہ میرا رول کوئی بہت بڑا اور بڑا پاورفل اور بڑے اختیارات کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہی وہ ہمیشہ لاہور میں بھی جب جرنلسٹوں سے ملتے تھے, رانا عظیم گواہ ہوں گے, وہ ہمیشہ اس بات کا رونا رویا کرتے تھے کہ مجھے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا اور مجھے جو ہے نا ایک بڑی طاقتور گورنر کے طور پر سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا, جوڑ توڑ میں استعمال نہیں کیا جا رہا. تو ایک دفعہ میں نے گورنر صاحب کو کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ گورنر پنجاب بنے, آپ کو تو پھر الیکشن لڑنا چاہیے تھا اور ایک سیاسی رول کے اوپر آنا چاہیے تھا. گورنر کے طور پر جب آپ اپنے ایک بڑا سیاسی رول مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ گورنر تو نہیں ہوگا, پھر آپ کو ایک پولیٹیکل رول چاہیے. تو وہ بس ٹال مٹول کر دیتے تھے, لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ عثمان بزدار کیونکہ یہاں پر ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہے تو طاقت کا منبع جو ہے نا وہ میں بنوں. ایک بات ان کو یہ اس بات کا بھی گلا تھا کہ اصل طاقت جو ہے وہ مرکز سے, اسلام آباد سے عمران خان آپریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں چیزوں کے اوپر بڑے زیادہ بااختیار ہیں اور ان کی باری نہیں آتی. تو جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پائل اپ تو تھیں, اور وہ ہم سے بھی اکثر اوقات جب بھی میں ان سے ڈسکشن ہم کبھی ہوتی تھی, وہ پی ایم این کی بہت تعریف کرتے تھے. ہم کہتے تھے چودھری صاحب آپ گورنر پنجاب ہیں, نامینیٹ آپ کو عمران خان صاحب نے کیا ہے, آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ پی ایم این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ مریم کا ذکر تو وہ بڑے شاندار طریقے سے کیا کرتے تھے. تو آج اس کی ایک ریفلیکشن آئی ہے, اور میں رانا عظیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بہت لیٹ فیصلہ ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جو گورنر صاحب جو ہیں ان کا جو رول ہے اس میں وہ پارٹی سے زیادہ وہ کسی اور طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی سلمان صاحب فیصلہ تو بزدار صاحب کا بھی لیٹ ہی ہوا ہے, پہلے ہو جاتا تو شاید یہ دن دیکھ رہنا پڑتے. دیکھیں بزدار صاحب کا تو فیصلہ پھر اس وجہ سے ہوا کہ جب مرکز میں ریزولوشن آ گیا اور اس میں چودھری برادران کا جو اپنا انٹرسٹ تھا, تو وہ ایک اچھا ان کے لیے تو وہ ٹائم تھا جہاں وہ چیزوں کو پارٹی کے لیے نقصان ہو چکا ہے. پارٹی کے لیے تو دیکھیے بہت سی چیزیں جو ہے نا بہت ڈیلے ہوئی ہیں نا, جس کی وجہ سے پارٹی کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. یہ عباسی صاحب ایک اور چیز ہے, ذرا چند دن گزرنے دیں, نہیں تو میں اشارہ دے دیتا ہوں. ذرا پاک پتن ساہیوال اور لاہور کے علاقے ڈیفنس, اور اس کے بعد یہ بالکل رائے وین روڈ پہ چیک تو کریں کہ چودھری سرور صاحب کا پراپرٹی کا کاروبار کس کے ساتھ تھا اور اس میں کون حصے دار تھا. چلیں رانا صاحب اس بات کو مزید بھی طول دیں گے. فیصل عباسی صاحب بڑھیں ذرا عارف چودھری صاحب کی طرف. ایک عارف صاحب سے ایک نقطہ ہے, ابھی فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے برطرف کر دیا. عارف چوہدری صاحب یہ بتا دیں ذرا رہنمائی کے لیے, گورنر کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ آئین کی کس شق کے تحت ہوتی ہے, یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور ہٹانا تو آئی تھنک صدر پاکستان کا اختیار نہیں ہے کیا ان کو؟ بالکل درست آپ نے کہا کہ یہ اختیار صدر پاکستان کا ہے, جو اس کی ایڈوائس کرتے ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ. لیکن جو ہمارے وزیر قانون ہیں وہ کیونکہ ہر چیز کو جانتے ہیں, وہ اطلاعات کو بھی جانتے ہیں, وہ دنیا کو بھی جانتے ہیں, ہر چیز کے, اور وہ پالیٹکس کو بھی جانتے ہیں, اس لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ایسی باتیں ہیں جن کا قانون میں کہیں موجود نہیں, آئین میں موجود ذکر نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا فیصلہ, یعنی آپ دیکھیں جس طرح پہلے گورنر کو جو لیٹر استعفیٰ لکھا گیا ہے وہ کلیئر آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈریس کرے گا اپنا ریزگنیشن ان ہز اون ہینڈ, اپنے ہینڈ رائٹنگ یعنی اپنے ہاتھ سے لکھ کے وہ کرے گا اس کو گورنر کو. اور وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گورنر کو نہیں کیا گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں آئین کی جو توجیہات اور تشریح وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اچھا چودھری صاحب, کیا پارٹی پالیسی گورنر پہ لاگو ہوتی؟ نہیں,
گورنر کے اوپر پارٹی پالیسی لاگو نہیں ہوتی، اور بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جتنے بھی گورنر ہیں، خاص طور پر جس طرح عمران اسماعیل نے آ کے کھل کے عارف صاحب قطع کلامی کی معافی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مریم صاحبہ، فیصل عباسی عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیے گا، یہ پنجاب میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ گورنر صاحب کے علیم خان گروپ سے بھی رابطے تھے اور نون لیگ کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے. کتنی صداقت ہے اور کتنی بڑی وجہ بنی ہے نون لیگ سے رابطے، وہ اپنی کرسی کھو بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کو صبح کھانسی آتی ہے یا زکام ہو جاتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے وائرس بھیجا ہے. بات یہ ہے کہ جتنی مرضی یہ روندیاں مار لیں، جتنا مرضی یہ پنجاب میں اور وفاق میں اس طرح کی حرکتیں کریں، بات یہ ہے کہ پنجاب میں اور وفاق میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں. ان کی حکومت وفاق اور پنجاب میں ختم ہو چکی ہے، اور اب جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے کبھی اپنے ورکرز کو کال کر کے انتشار اور فساد کی کال دیتے ہیں، کبھی ورکرز کو کال کر کے انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ووٹنگ ہے جو آئینی اور جمہوری طریقہ ہے ہر عدم اعتماد کا جمہوریت میں، وہ اس وقت پارلیمان میں ہے جہاں اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے اور عمران خان صاحب اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں. اس کو تسلیم کریں کہ اب وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، اور ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں الحمدللہ سارے اپوزیشن کے جو ایم این ایز ہیں اس وقت مریم صاحبہ، چودھری سرور صاحب کو آپ سے ریلیشن کی پاداش میں ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری سرور صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے یہ بات بولی ہے کہ جو بھی یہ لوگ حرکت کرتے ہیں وہ اس کا جو معیشت ٹھیک نہیں ہوئی تو مسلم لیگ نون نے خراب کی تھی، وہ آج تک ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. حکومت میں 3.5 سال ہو گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ ڈیسپریشن کے فیصلے ہیں، اصل بات یہ ہے شکست زدہ فیصلے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایکس پرائم منسٹر اپنی اکثریت پنجاب اور وفاق میں کھو بیٹھے ہیں اور اب ان کی حکومتیں پنجاب اور وفاق میں نہیں ہیں. اچھا مریم صاحب، بڑا امپورٹنٹ ہے آج کا جو دن ہے، ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو آپ دعویٰ کر رہی ہیں دوپہر 3 بجے تک عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے؟ دوسری یہ بھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اجتماعی ریزائن بھی آج آ کے پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایز کر دیں، تو اس صورت میں کیا حکمت عملی ہے اپوزیشن کی؟ میں امید نہیں کر رہی، میں یقیناً آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب اپنا اکثریت کھو بیٹھے ہیں اور اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے، اور نہ وفاق میں اور نہ پنجاب میں ان کی. اور اس کے بعد حکمت عملی کیا ہے؟ ہاؤس وہ اپنا لیڈر آف دا ہاؤس سلیکٹ کرے گا، جو ہاؤس ہوگا. حکمت عملی تو آئین میں لکھی ہے. حکومتی ایم این ایز اگر سارے ریزائن کر دیتے ہیں، اجتماعی ریزائن کر دیتے ہیں، جو آج سے سال ڈیڑھ پہلے اپوزیشن کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے روانہ ہو گئے ہیں تو کر لیں ریزائن، بائی الیکشن ہو جائیں گے. اچھا بائی الیکشنز ہو جائیں گے، صحیح ہے. اچھا مریم صاحبہ، میرا ایک سوال ہے، ایک طرف امریکہ مخالف مہم چلائی جا رہی ہے تو دوسری طرف ایک بیان کو لے کے بہت بات ہو رہی ہے. مریم صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. خیر یاسر، بڑی انٹرسٹ حال ہے، لیکن یہ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو عارف چودھری صاحب آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ گورنر کے لیے پارٹی پالیسی فالو کرنا کیوں ضروری نہیں ہوتا اور آئینی طور پر اس کو کیوں ضرورت اس کی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، پریزیڈنٹ اور گورنرز کے آفیسز جو ہیں یہ سیریمونیل ہوتے ہیں بیسیکلی، اور یہ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کرتے. اسی وجہ سے آئین کے اندر ان کا کوئی رول سوائے سیریمونیل ہونے کے کوئی نہیں ہے، اور یہ دستخط کرتے ہیں، اسمبلی جاتی ہے، وہ طریقہ کار زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت. لیکن سمپلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری نظام میں ایک سیریمونیل ہیڈ ہوتا ہے جو اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور ایک ایفیکٹو یعنی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہوتا ہے جس کا سارا رول کانسٹیٹیوشنل رول ہوتا ہے گورن کرنے کا. تو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس دن اس کی ایفیلیشن ختم ہو جاتی ہے جس دن وہ گورنر یا وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے. چودھری صاحب ایک بات مینشن کیجئے گا، اگر گورنر اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں ہو اور ایسے وقت میں کہ جب اپوزیشن حکومت پہ حاوی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور چینجز بھی آتے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس تعلق کی بنا پر بھی کوئی قدغن ہو سکتی ہے اس پہ؟
دیکھیں یہ بالکل قدغن ہے اس کے اوپر، اور یہ ایسا وہ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ کرتا ہے تو وہ یعنی آئین سے وفا نہیں کرتا، اپنے آئینی رول سے ہٹ جاتا ہے. اور یہی بات اس کے لیے بھی ہے جو حکومت کی طرف اتنا کھل کے رول پلے کرتا ہے، حکومت کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، یعنی پولیٹیکل پارٹی کے فنکشنز کرتا ہے گورنر ہاؤس میں، لوگوں کو بلاتا ہے. اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں، سب لوگوں نے یہ ایسا کیا ہے. اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ یہاں ہر وہ چیز جو ہمیں سوٹ کرتی ہے جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے غلط ہوتی ہے. ورنہ آئینی طور پر جہاں تک چوہی سرور صاحب کا رول ہے، چوہی سرور صاحب کو میں جانتا ہوں، برطانیہ سے بھی میری ان سے ملاقات بہت، پھر دبئی میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اور چوہی صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں، اور وہ انہوں نے کافی دیر وہاں پارلیمنٹ کے رکن رہے. اب پھر اس کے بعد ان کا بیٹا بنا، اب شاید وہ نہیں ہے. تو وہ پالیٹکس میں یہاں پاکستان کے اندر ان کی دلچسپیاں ہمیشہ سے رہی ہیں، اور انہوں نے نون کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے بے انتہا، اور انہوں نے گورنر انہوں نے بنایا. لیکن وہ ہر دور میں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی طاقت آئے کہ وہ مکمل طور پر اپنے اختیارات جو ہے وہ سیاسی اختیارات استعمال کر سکے. جو آپ نے کہا، آپ کے دونوں پینلسٹ نے بڑی صحیح بات کی. لیکن ظاہر ہے کہ یعنی اور پھر جب اس طرح کے لوگ پاکستان کی یہ جو تحریک انصاف ہے، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ خود پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکے. یہ ارینجمنٹ پہ زیادہ، یعنی کئی شہباز گل آ جاتا ہے، ایسے ایسے کردار جن کا کبھی ذکر نہیں تھا ان کی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے عارف چوہی صاحب کی ہے. اسی بات کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے. رانا صاحب، ہم نے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات تھے، پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کا مسئلہ تھا. لیکن جو ابھی چوہی صاحب بات کر رہے ہیں، آخر آج عمران خان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ وہی ایم این اے ہے جو نظریاتی طور پہ عمران خان کا تھا. دائیں بائیں سے آئے ہوئے، کوئی باہر سے آئے ہوئے، کچھ غیر منتخب وزیر، کوئی مشیر، کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی سینئر، کوئی بزنس مین، کوئی لابسٹ، آج وہ سارے تتر بتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیا 1.5 سال کا وقت، اگر یہ حکومت اس کے بعد خان صاحب کے جانے کے بعد اگر 1.5 سال یہ چلتی ہے تو خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال میں وہ نظریاتی کارکن اس نیٹ کو بڑھا سکیں گے کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے کچھ بہتر ہو؟ صاحب ایک تو ذہن میں رکھیے گا، 1.5 سال حکومت نہیں چل رہی. 1.5 سال حکومت نہیں چل رہی. کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، کسی کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن 1.5 سال حکومت نہیں چل رہی. اور عمران خان کو یہ ایک بڑا اچھا ٹائم مل گیا، موقع مل گیا کہ اس کو چھانٹی کرنی پڑ گئی. یہ چھانٹی بلکہ کرنی کے بلکہ خود بہت چھانٹی ہو گئی، چاہے پنجاب کے اندر ہو، چاہے وفاق میں ہو، چاہے کسی جگہ ہو. لیکن آج آپ غور کریں، یہ خالی عمران خان کے ساتھ نہیں، ماضی سے لے کر شروع سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں ہیں، جب بھی کسی حکومت پہ کوئی ایسا ٹائم آیا ہے تو اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے. بلکہ یہ عمران خان کے ساتھ تعداد کم ہے. صحیح، ہم نے تو اس سے بڑی تعداد دیکھی ہے. لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، فارورڈ بلاک بن گئے ہیں، لوگوں نے انتظامات بھی لگائے ہیں، اگلی سیٹیں بھی بک کر لی ہیں جس طرح یہاں پہ بھی کی گئی ہیں. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اب سیاسی جماعتوں کے اندر موجودہ حالات میں جب سوشل میڈیا موجود ہے، جب لوگ فوری طور پر اس چیز کو چیک کرتے ہیں، جب جلسے جلوس احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، جب لوگوں کے گھروں کے بعد لوٹے لٹکانا شروع کر دیتے ہیں، بینر لگ جاتے ہیں، تو اب یہ ضرور ہوگا کہ جو شخص گیا ہے اس کے لیے اگلا الیکشن پر مشکل ہوگا، اور جو باقی بچ گئے ہیں ان کے لیے آئندہ کی جو سیاسی صورتحال ہوگی اس میں ان کو فیور ملے گی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت ہو. آپ ذرا ماضی میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا، ایم کیو ایم جس کے متعلق کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا. آپ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. اسی طرح ہوتا رہا ہے. اور یعنی آپ کو مفادات کی سیاست دکھائی دیتی ہے. جب بھی وقت آتا ہے پرندے اڑتے ہیں، دوسری طرف جھکاؤ اپنا بھی دکھا دیتے ہیں، اپنا وزن دوسرے پلڑے میں ڈال لیتے ہیں. ناظرین، سلمان عابد صاحب پہ جائیں گے، متوقع جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہونے والا ہے اس پہ بات کریں گے اور موجودہ فیصلے پہ بات کریں گے. لیکن ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے چودھری محمد سرور کے حوالے سے، ان کی برطرفی کے حوالے سے، اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے ناراض اراکین کے ساتھ بہت زیادہ رابطے تھے. علیم خان کے ساتھ رابطہ تھا اور علیم خان کے فیصلے میں سب سے بڑا جو ہاتھ سمجھا جاتا ہے وہ چودھری محمد سرور کا سمجھا جاتا ہے. اسی لیے ان کی برطرفی کا فیصلہ کیا گیا. سلمان عابد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. سلمان عابد صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اوورسیز کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے.
اس کے بعد زلفی بخاری کے بعد جو دوسرے بڑے دعوے دار ہیں اوورسیز کے اندر اپنی لابنگ مضبوط رکھنے کے، وہ چودھری محمد سرور صاحب تھے. جی ایس پی پلس سٹیٹس کی بات ہو، فیٹف کے لیے لابنگ کرنے کی بات ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پی ٹی آئی سے نکل جانے کے بعد اوورسیز پہ پی ٹی آئی کا زور جو ہے وہ کم ہوگا یا برقرار رہے گا؟ دیکھیں جو اوورسیز ہے نا، یا کوئی بھی کہیں بھی جو عمران خان کی حمایت کرتا ہے، اس کے پیچھے کسی سیاسی شخصیت کا کوئی رول نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چودھری سرور کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے. عمران خان نے اپنا حلقہ خود پیدا کیا ہے، اور چودھری سرور صاحب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس کی وجہ عمران خان ہے، وہ خود نہیں ہے. ایک بات اس لیے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا ہے، وہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو ابھی عارف چودھری صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ چودھری سرور پولیٹیکلی ایمبیشیس بہت ہیں، اور جب وہ پولیٹیکلی ایمبیشیس ہوتے ہیں تو پھر ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی کردار میں رہنا چاہتے ہیں اور ایک پولیٹیکل کردار میں رہنا چاہتے ہیں. اب وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ وہ جب گورنر کے طور پر آئیں گے تو پھر وہ ایک بڑا سیاسی کردار جو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مل نہیں سکتا. شہباز شریف صاحب کو بھی یہی پرابلم تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ گورنر ہیں اور بلا وجہ جو ہے صوبائی حکومت کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. اب وہ یہاں پر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک آ رہا تھا، اور یہ پھر ان کے رابطے جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی ابھی فوری طور پہ پیدا نہیں ہوئے. پچھلے کوئی سال میں دیکھیں آپ مسلسل وہ جو ہے نا ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے، ان کے ساتھ رابطے میں رہے. جو جرنلسٹ جاتے تھے ان کے ساتھ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کے بارے میں ہمدردی کا رویہ پایا جاتا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے، اور وہ یہ جو ٹرائکا بنا ہوا تھا پنجاب کے اندر اس سے بھی خوش نہیں تھے. تو اس لیے یہ چیزیں تو نظر آ رہی تھی. اب آپ دیکھیے جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے چھوڑ کے جائیں، کوئی پی ایم ایل این سے چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے جائے، کوئی پی ٹی آئی سے، دیکھیے ان کا مستقبل اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے طاقتور دکھاتے ہیں. ابھی جو رانا عظیم صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ جو پارٹیاں چھوڑنے والے لوگ ہیں، سلمان صاحب قطع کلامی کی موافق، یہ وہی لوگ ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو قاف لیگ میں بھی تھے ان کا مستقبل ویسے ہی تھا، وہ ممبر اسمبلی تھے، اپنے فائدے لے رہے تھے، پھر وہ نون لیگ میں آ گئے، پھر وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، پھر وہ خان صاحب کے پاس آ گئے. اب اگلا جو چڑھتا سورج ہے پھر اس کے پجاری بن جائیں گے. یہ آپ کی اس بات میں سمجھتا ہوں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ان کو اپنے مفادات ہی ان کا مستقبل ہوتا ہے، اور وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا مستقبل ہوتا، میں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے عمران خان مقبول ہے، میں نے کہا ہے کہ وہ یہ ممکن نہیں ہے. اب پاکستانی سیاست کا ڈائلیما دیکھیں نا، یہ ایک الیکٹیبلز کے اوپر کھڑی بات ہوتی ہے پالیٹکس. اس میں پی ایم ایل این کو بھی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. اب یہ جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، سب کو ٹکٹیں دے رہی ہے نا پی ایم ایل این، کیونکہ وہ الیکٹیبل کراتے ہیں نا اپنے آپ کو. یہی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے ہی نکلے تھے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، پی ایم ایل این سے نکلے. اس سے پہلے یہ پی ایم ایل کیو میں تھے، اس سے پہلے پی ایم ایل کیو میں تھے، مشرف لیگ کا حصہ تھے. تو یہ الیکٹیبلز جو ہے وہ سیاسی بلیک میلنگ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این اب اس وقت بڑی طاقت میں ہے تو کیوں نہ پی ایم ایل این کا رخ کیا جائے، پی ٹی آئی کو چھوڑا جائے. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیے جو جس طرح سے میڈیا کے اندر وائسز جنریٹ ہوئی ہیں، سوشل میڈیا جس طرح سے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے، اب ان لوگوں کے خلاف بھی ایک ریئیکشن تو آ رہا ہے کہ یہ جو 100-150 لوگ ہیں انہوں نے پوری پاکستانی سیاست کو یرغمال بنا لیا ہے. وہ پی ایم ایل این کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، ان کی قیادت کو، پی ایم ایل کیو کو بھی کریں گے، پیپلز پارٹی کو بھی کریں گے، پی ٹی آئی کو بھی کریں گے. تو کیوں نہ ان لوگوں کے خلاف محاذ بنایا جائے جو 4 سال تک تو انجوائے کرتے رہے اقتدار کا، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ پارٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نواز شریف کے پاس جب مشکل وقت آیا تھا تو یہ سارے کے سارے کاف لیگ میں چلے گئے تھے. کاف لیگ میں جب وقت آیا تو یہ سب لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے. صاحب اس کا علم تو سب کو ہی ہوتا ہے، جب آپ انہیں شامل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ آپ کو تب بھی علم ہوتا ہے یہ کس کو چھوڑ کے کیسے وقت میں کس کے ساتھ ملے تھے اور اب کس وجہ سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اس نقطے پہ مزید بھی بات کروں گا. عارف چودھری صاحب کی طرف بڑھنا ہے. چودھری صاحب، باتیں جو گردش کر رہی ہیں، اطلاعات جو ہیں، ہم مفروضات کی بنیاد پہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین اگر اجتماعی طور پہ مستعفی ہو جائیں تو کیا نئے الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا یا ان سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں آئین میں تو یہی بات ہے کہ جب کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے ممبر اسمبلی تو اس کے بعد اس کی سیٹ کو جب ویکنٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر الیکشن، ضمنی الیکشن ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ اس لحاظ سے اس کے پولیٹیکل مضمرات بہت زیادہ ہیں. یعنی اور اس وجہ سے کہ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں، اور اسپیشلی ان کے پاس ایک پروونشل گورنمنٹ ہے اور پروونشل یعنی کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے والے بھی سارے کے سارے استعفیٰ دے دیتے ہیں. پنجاب میں جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، وہ بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں. پھر مرکز میں بھی ایک بڑی تعداد ہے ان کی، اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ایسا ایڈوائزیبل کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بعد چودھری صاحب ایک سوال اور، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن کی طرف جانے کے لیے استعفوں کی تعداد جو ہے وہ 172 تک ہو تو کیا نئے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں 172 نہ بھی ہو تب بھی الیکشن کی طرف اب جانا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم اتنا کم ہے کہ جو شیڈیول اناؤنس کرنا ضمنی انتخاب کا اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنے اخراجات کرنا اور سارا پروسیس کرنا اور اس کے لیے بھی وہ کافی سارے مہینے تو اس میں لگ جائیں گے. تو کبھی بھی یہ ایڈوائزیبل نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ اتنا بڑا کرائسس ہوگا اور جس کے بعد الیکشن ہی آپ کو کرانا پڑیں گے، چونکہ الیکشن بہت قریب ہے، کچھ سال 1.5 سال یعنی رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو الیکشن اناؤنس کرنا پڑتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ ہوگا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور اس طرح کا فیصلہ یعنی کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. اور پی ٹی آئی کو ایک بات جو میں آپ کے دوستوں کے، کیونکہ زیادہ وہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں تو میری سے چھوٹی موٹی میری بھی رائے ایک ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، سلمان عابد صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ شعور یا جس طرح کا امر بالمعروف کی بات ہے، یہ امر بالمعروف پاکستان میں جن کا ایجنڈا ہے ان کی تعداد آپ دیکھ لیں کہ سیٹ ان کی 1 ہے اور ان کی امر بالمعروف کے ساتھ پارٹی جو ہے وہ بھی باقاعدہ اسی طرح کا انہوں نے ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ وہ پاکیزہ لوگوں کو بناتے ہیں اور الیکشن کا طریقہ کار بھی ان کا ہے اور رکن بنانا اور یہ کرنا. ہمارے ہاں آپ جماعت اسلامی کا حوالہ دے رہے ہیں؟ یس، ہمارے ہاں معاملہ یہ تکلیف دہ ہے کہ خود پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ خود پہلے پولیٹیکل پارٹی تو بنے. عمران خان صاحب نے اگر امر بالمعروف کے لیے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو انہیں اس طرح کے لوگ بھی لانا ہوں گے، ان کی تربیت کرنا ہوگی. آپ جب تک پولیٹیکل پارٹی اور جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا، آپ انقلاب کی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، انہیں عمریں لگ گئی اور بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی اور نیچے سے انہوں نے گراس روٹ سے پولیٹیکل تنظیم کی. آپ مثال کے طور پر اگر عمران خان نے کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نظریاتی بنائی ہوتی تو وہ یہ انہیں پیغام دیتے تو وہ وہاں سے اٹھ کے یونین کونسل کے لیول سے اٹھ کے اوپر تک ہر جگہ لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیتے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اقتدار اور اختیار اوپر کی سطح پہ رکھتے ہیں، چند لوگ آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں، آپ صحافیوں سے بھی لڑائی کرتے ہیں، آپ دوستوں سے بھی لڑائی کرتے ہیں، کبھی بھی انٹراسپیکشن کوئی بندہ نہیں کرتا. اب یہ کہ امریکہ نے نکالا، امریکہ نکالتا ہے کیا پاکستان کے اندر بناتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہماری معیشت، ہماری سیاست جو ہے وہ امریکہ کی مرہون منت چل رہی ہے. عارف چوہدری صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک سیاسی سے زیادہ اب اپنے آپ کو ایک مذہبی رہنمائی کرنے والا لیڈر پیش کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو مذہبی کارڈ بھی کہہ رہے ہیں، یہ خان صاحب کو کوئی اتنا فائدہ نہیں دینے والا سیاسی طور پہ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ فائدہ نہیں دینے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تسبیح نکال کے بیٹھ جانا. پھر اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کو عرض کروں، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت میرے جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ اس طرف آ رہے ہیں تو یہ ان کی وکٹ ہے، ان کی ملا کی وکٹ ہے، ملا کی وکٹ پہ آپ کو آؤٹ کر دیں گے، کیونکہ پھر وہ آپ سے ہر چیز کی توقع کرنا شروع کر دیں گے کہ جناب اگر آپ یہاں امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں تو آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے، پھر آپ یہ کیوں نہیں ہے. چوہدری صاحب نیئر بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. بخاری صاحب السلام علیکم، فیصل عباسی ہوں. بخاری صاحب یہ ایک تو گورنر صاحب کا استعفیٰ آ گیا اچانک ہی اور ان پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ علیم خان صاحب سے رابطے میں تھے. استعفیٰ نہیں برطرف کر دیا، برطرف کر دیا گیا، معاف کیجیے گا. یہ کیا آپ کی پہلی فتح ہے آج کے دن کی؟ اور دوسرے ایک اور بہت زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے ہم آپ سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں، پی ٹی آئی سے متعلق یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ مجموعی طور پر آج سارے ایم این ایز، پی ٹی آئی کے ایم این ایز ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ اس سے پہلے اپوزیشن بھی ریزائن کرنا چاہتی تھی 1.5 سال پہلے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی. پہلی بات تو یہ گورنر کو ریموول جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں رفت سامنے نظر آ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں کا عمران خان پہ اور اس کی کیبنٹ پہ اعتماد نہیں ہے اور یہ اس اسٹیج پہ ان کا ریموول جو ہے یہ ان کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی شکست خوردہ ذہنیت ہے اور اسٹیج پہ. اگر ان کے پاس یہ نالج، ان کی نالج میں تھا اور علیم خان کے ساتھ تھے، علیم خان بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے رابطے تو ہوئے ہوں گے،
लेकिन एक स्टेज पे ये वादे तौर पे ये सामने बात आ गई कि वो शिकस्त खुर्दा जहन की ये कार्रवाई है और वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन अपरेंटली उनको शिकस्त दीवार पे लिखी हुई नजर आनी चाहिए। दूसरी बात जो रेजिग्नेशन की बात है, अब पता नहीं वो वोट से पहले रिजाइन करेंगे या वोट के बाद रिजाइन करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। कि सेकेंडली जो आइन का एक आर्टिकल है जिसमें ये बात दर्ज है कि अगर कोई सीट वेकेंट होती है 120 डेज या लेसर देन 120 डेज हो तो फिर वो बाय इलेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज जहां पे भी सीट वेकेंट होगी। बुखारी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग से पहले वो रिजाइन कर दें तो क्या उसका कोई असर इस तहरीक पे पड़ेगा, या बाद में रिजाइन कर दें तो उसका कोई असर पड़ेगा? कतन कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हवाले से भला ये वोट ना भी डाले, ये डिवीजन में ना भी शरीक हों, फिर भी ये जो मुतदा पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने हाउस की मेजॉरिटी शो करनी है, कंप्लीट हाउस की, वो उनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी है। बुखारी साहब, हम मफरूजात पे बात कर रहे हैं। फर्ज कर लें इज्तिमाई तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं कौमी असम्बली से और उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की भी बात हो जाती है और उस पर अमल भी हो जाता है, क्या फिर आईनी बहरान पैदा हो जाएगा? कतन कोई आईनी बहरान नहीं पैदा होगा। अगर वो डिसॉल्व करते हैं के असम्बली तो फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे उधर, और वो भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो भी इलेक्शन करवा देंगे। जहाँ रेजिग्नेशन करते हैं तो उनके रेजिग्नेशन को नोटिफाई इलेक्शन कमीशन करेगा, तो वो डील हो चुके हैं और विद इन 60 डेज इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है वो बाय इलेक्शन कराए, इंतखाबात कराए। आप कहते हैं 60 दिनों के अंदर बाय इलेक्शन होने चाहिए। बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, आरिफ चौधरी साहब भी साथ मौजूद है। आरिफ चौधरी साहब, आप बुखारी साहब की इस पॉइंट के ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए, बात यह है कि बुखारी साहब की बातों के दो हिस्से हैं। एक तो है आईनी तौर पर जो बात है वो तो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन में अगर वो 172 वोट ले के सामने खड़े हो जाते हैं, ये चूंकि इनका तो आना भी ज़रूरी नहीं है वाकई। एक उन्होंने चूंकि अदम एतमाद की तहरीक में 172 लोग उन्होंने साबित कर दिया कि ये 172 लोग जो है वो कह रहे हैं कि जिस तरह यानी 1/4 के कहने पर उन्होंने रेक्विजिशन मूव की, 172 वोट के कहने पर वो रिमूव हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो लेकिन जहाँ तक इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, मैंने आज भी उस पर कायम हूँ कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा इज्तिमाई तौर पर रेजिग्नेशन का, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का और इतने ज़्यादा तादाद में लोगों का। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि यानी ये पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी अपनी एक सोच है। मैं जब बात करता हूँ तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से नहीं बात करता, मेरी तो अपनी एक राय है जो असेसमेंट है मेरी कि इस तरह की सिचुएशन में बहुत बड़ा क्राइसिस है और वो क्राइसिस यकीनन इतना बड़ा यानी बोझ ना बर्दाश्त किया जा सकता है स्टेट एक्सचेकर पे कि इतने ज़्यादा इलेक्शन कराए, और पर्टिकुलरली जब ये इलेक्शन जो है आगे इलेक्शन का ज़्यादा वक्त नहीं रहता, उस तनाज़र में अगर आप देखें तो फिर सारी सूरत हाल में और फिर ये जो आ रही है ये कोलिशन गवर्नमेंट है और बहुत सारे लोग मिलकर ये गवर्नमेंट इस तरह की बना रहे हैं, इसका मैंडेट भी बाहर सूरत यानी वो नहीं है जो मैंडेट एक ऐसी गवर्नमेंट का होता है जो इलेक्ट होके आके मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाती है और फिर 5 साल का उसका मैंडेट होता है। आईनी तौर पर इसमें हर्ज कोई नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप नया प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी हैसियत वो नहीं होती जितनी जल्दी वो उससे मुतालबा किया जाता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये मुतालबा करेंगी कि जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन आप कराएं, नए इलेक्शन, ताकि जो असल प्रॉब्लम है वो लोगों के फ्रेश मैंडेट का है और वही आप मुतालबा करते रहें। जब आप आपकी बारी आए तो आप फ्रेश मैंडेट की बजाय आप तवील अरसा तक इक़्तिदार में रहना चाहें तो ये नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक है बुखारी साहब, अब मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, पंजाब में भी अब परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब जो है उनका मुकाबला है। सारा जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है इमरान खान साहब की जानिब से वो आपके जो पार्टी के सरबराह हैं, को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब, उन पे ये क्रिटिसिज्म आ रहा है और उनको इसका मास्टरमाइंड भी कह रहे हैं। फिर वो बारहा ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि ये आलमी साजिश है, इसके पीछे अमेरिका है और आप लोग उसके आलाकार बने हुए हैं। जब आप इतने अपोजिशन के लोग इकट्ठे हुकूमत में आ जाएंगे तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत के लिए बहुत से मामलात नाजुक हो जाएंगे और ऐसे चलना बड़ा
स्मूथली आप लोग चल पाएंगे या ये तय हो चुका है कि 3-4 महीने का सेटअप ही है आपका? देखिए फैसले अभी आरिफ चौधरी साहब ने जो बात की, उन्होंने लीगल बात जो मैंने की उस पर तो एग्री करते हैं, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये आरिफ चौधरी साहब के जहन में होना चाहिए कि असेंबली के मेंबरान के रेजिग्नेशन से असेंबली डिसॉल्व नहीं, और रेजोल्यूशन सिर्फ एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर था वो नो कॉन्फ्रेंस मूव होने के बाद उसके पास इख्तियार नहीं था असेंबली डिसॉल्व करने का। पहली बात तो ये सर, बसद एहतराम बुखारी साहब, अपनी बात को आप तूल दीजिएगा, लेकिन आज से अगर 1.5 साल पहले की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में एक शर्त रखी थी कि आप कुली तौर पे इस्तीफा दे दें, इस हुकूमत को नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर अब हुकूमत के अराकीन इस्तीफा दे देते हैं तो आप कहते हैं हमें जिमनी इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश की थी इस्तीफों पे, ये जो पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी। पीपल्स पार्टी का पहले भी मौक़िफ़ था कि रेजिग्नेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, आगे चल कोई सोल्यूशन नहीं है रेजिग्नेशन, नो कॉन्स्टिट्यूंसी उसका सोल्यूशन है। हाँ जी, और इसलिए हम समझते हैं कि दूसरी जो बात वो एलिगेशन लगाते हैं, और रेजिग्नेशन कोई सोल्यूशन नहीं था, पीपल्स पार्टी इसलिए नो कॉन्फिडेंस पे थी, और पीडीएम भी हमारा मौक़िफ़ यही था, और आज वो उसी मौक़िफ़ पे काम करते हुए नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। और जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी और मौजूदा अपोजिशन का भी ये मौक़िफ़ है कि हम इंतखाबात कराना चाहते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करके हम जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल बिल्कुल नए मैंडेट से मुंसलिक है, और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, इस पे जॉइंट अपोजिशन का यही मुत्तफ़िका मौक़िफ़ भी है। रहा बात ये कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, वो मैंने आपको बता दिया, बाई इलेक्शन कराना वो उसकी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए दूसरा जो इल्ज़ाम वो लगाते हैं आसिफ जरदारी पॉलिटिशियन इस मुल्क के साबिक सदर है, तो जो पॉलिटिशियन होता है वो पॉलिटिक्स करता है और अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ हर मूव को वो करता है। लेकिन ये बात जो कहते हैं कि अपोजिशन पैसे ले गई, इन्होंने पैसे डिश आउट किए, ये फवाद चौधरी के कजन भी उधर फरूख इल्ताफ हुआ है, हाँ, तो फिर उसने पैसे लिए तो उसको तो रोक नहीं सका। तो ये बेबुनियाद इल्जामात हैं इनके, और हम समझते हैं कि ये जब अपनी शिकस्त नजर आ रही है तो इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। जब अपनी शिकस्त नजर आ रही है तो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये नैयर हुसैन बुखारी साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर इज्तिमाई तौर पर हुकूमती अराकीन मुस्ताफ़ी भी हो जाते हैं तो नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन का इस सिलसिला जारी है। एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कौमी असम्बली में। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अपने पैनल की जानिब बढ़ेंगे, पैनल से भी इस बारे में बात करेंगे। आरिफ चौधरी साहब की तरफ बढ़ेंगे। चौधरी साहब, एक बुनियादी सवाल ये है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ, अभी टेबल नहीं हुई वो, और इससे पहले टेबल होने से पहले अगर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली मंजूर कर सकते हैं? उनके पास आईनी इख्तियार होगा कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा हुई हो? अदम एतमाद की तहरीक जमा होने का इस वक्त तो कोई असर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हो रहा हो तो उस वक्त सिर्फ एक ही कार्रवाई हो सकती है, इसके अलावा कोई भी चीज़ हाउस के एजेंडे पर उससे ज़्यादा नहीं लाई जा सकती। ये उन्होंने मेरे ख्याल इफ्तेमात कदम के तौर पर किया है अपोजिशन ने कि आज वो जमा रिक्विजिशन करवाएंगे तो फिर उसे इसके लिए बाकायदा इजलास तलब किया जाएगा, और वो कार्रवाई जो वो समझ रहे हैं कि किसी तरह का आगे जो प्रोसेस है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के शेड्यूल का देने का, नए प्राइम मिनिस्टर का, उसको वो अप्रीहेंड करते हुए ये ऐसा कर रहे हैं। चूँकि उन्होंने पहले ही गवर्नमेंट के लोगों ने कह दिया था कि चूँकि 95 के तहत इख्तियार यानी उसके 94 के जरिए आगे चलाया जा सकता है, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू करें, तो उसका और पता नहीं कब तक वो इजलास तलब हो, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। वरना ये कार्रवाई इससे पहले होती तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन अब वो इस मरहले पर कार्रवाई का उन्हें आज के दिन की हद तक पहली समझता कोई फ़ायदा हो। एक बात
جو پہلے ہو رہی تھی اس کا ذرا میں ذکر کر دوں کہ نیر حسین بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوگا اور الیکشن ہو جائیں گے. وہ نئی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ آج ووٹ دیں گے پرائم منسٹر کے خلاف یا نیچے چیف منسٹر کے خلاف, ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی ڈی سیٹ ہونے کی. تو وہ ہاؤس جو ان کی وجہ سے اکثریت میں آئے گا, وہ ہاؤس جو ہے وہ کس طرح کہلا سکے گا کہ اس ہاؤس میں پرائم منسٹر جو ہے جنہیں ان ووٹوں کی وجہ سے عدم اعتماد بھی ان ووٹوں کی وجہ سے ہوگا اور پرائم منسٹر بھی نیا ان ووٹوں کی وجہ سے بنے گا, تو وہ کس طرح یعنی وہ پرائم منسٹر رہ سکتا ہے اور چیف منسٹر رہ سکتا ہے. یعنی یہ بات وہ ذہن میں نہیں رکھتے جس وقت وہ بات کرتے ہیں کہ صرف استعفے جو ہیں ان لوگوں کے نہیں ہوں گے جو باہر بیٹھے ہیں یا جو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان لوگوں کا بھی ظاہر ہے کہ مستقبل تو طے ہو جائے گا, ان کے خلاف نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور ڈیکلیریشن کے بعد. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال میں کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ چل سکے اور وہ الیکشن انہیں نہ کرانے پڑے. صحیح. چودھری صاحب ساتھ ہی رہے گا, اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزئی صاحب. شوکت صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. شوکت یوسفزئی صاحب 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تقریباً رہ گئے یہ فیصلہ ہونے میں کہ وزیر اعظم جو ہیں اپنے منصب پر فائز رہیں گے یا پھر انہیں منصب چھوڑنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سا سرپرائز ہے جس کے آج کے دن کا وعدہ کیا گیا تھا؟ وہ سرپرائز کیا سرپرائز جو میں یہاں کے بیٹھ کے ٹی وی پہ بتا دوں. دیکھیں جمہوری عمل ہے, کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف یا چیف منسٹر کے خلاف تاریخ عدم اعتماد لانا یہ کوئی مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی ہے, وہ ہے آئینی عمل ہے, ہونا چاہیے. لیکن ٹائمنگ کو آپ دیکھیں نا, اگر یہ تحریک عدم اعتماد ممبران کی آواز ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اگر کسی اور کی خواہش پہ ہو رہا ہے اور اس سے آپ کے ملک کی سالمیت, آپ کے ملک کی عزت اور وقار اس کو ٹھیس پہنچ رہی, تو پھر سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. چند لوگوں کی خواہشات کے اوپر سارے لوگوں کو اس طرح کا ڈیسیجن لینا کیا یہ درست ہے؟ عوام نے ووٹ کس لیے دیا تھا ان کو؟ جیسے میں الیکٹڈ ممبر ہوں, مجھے عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ میں ان کے حلقے کے کام کروں, اور الحمدللہ میں نے اتنے کام کیے کہ آج میرے 2 تحصیلیں تھیں وہاں پہ, وہ دونوں میں نے جیت لی اور بڑی بھاری اکثریت سے جیتی, اور امیر مقام صاحب کے بیٹے کو ہرایا اور ان کے اپنے آبائی حلقے میں بھی ان کو ہرایا, JUI کو بھی ہرایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عوام جو ہے وہ ابھی بھی چاہتی ہے وہاں کی کہ جی وہ تحریک انصاف کو ہی ووٹ دے گی. دوبارہ الیکشن ہوں گے پھر بھی وہی لوگ آئیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال سے اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں, ملک کے حالات کو دیکھیں, کوئی اس سے بے خبر نہیں ہے کہ وہ کوئی شہباز شریف اگر آج آ جائے, آئے گا کیسے پہلے, لیکن اگر آ جائے تو کیا وہ ملک کے حالات کو یا معیشت کو ایک دم ٹھیک کر لے گا؟ نہیں کرے گا نا. اس کو بھی یہ ساری چیزیں اگر اس کو بھی شوکت صاحب رانا عظیم بول رہا ہوں, ابھی آپ ہی کی پارٹی کے ایک وزیر ہیں پنجاب کے فیاض الحسن چوہان, انہوں نے کہا کہ اگر ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کے معاملے پہ ہار گئے تو دونوں جگہ پر ہم استعفے دے دیں گے. تو کیا KPK بھی اس کے لیے تیار ہے یا وہاں پہ بھی کوئی ایسی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ پارٹی کا ہے اور پارٹی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی تک. یہ چوہان صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یا اور دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان کی امانت ہے, اگر وہ کہے کہ جی میں نے اسمبلیاں توڑنی ہے, وہ یہ کہے اسمبلیاں تو نہیں توڑ سکتے, لیکن یہ کہے کہ جی آپ استعفے دے دیں تو ہمارے استعفے تو اور وہ تیار رہتے ہیں, ہمیں تو استعفوں کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ چاہے آپ 10 دفعہ الیکشن کرا لیں, ووٹ عمران خان کا ہی پڑے گا. اور یہ ابھی جو پہلا مرحلہ تھا بلدیاتی الیکشن, اس میں ہماری غلطی تھی, ہم نے تسلیم بھی کیا. امپیکٹ کیا پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم ضمنی الیکشن کروائیں گے. دیکھیں یہ تو ابھی سارے پتے تو سامنے نہیں لائے جا سکتے نا, یہ تو پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں, پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک بندہ آ کے کہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق, دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے.
اگر ہم دوبارہ بھی الیکشن کرائیں جیسے میں نے آپ سے کہا تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, دوبارہ پی ٹی آئی آئے گی اور شاید بھاری اکثریت سے آئے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 2/3 اکثریت سے خیبر پختونخوا میں بیٹھا, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں تو ایشو ہی نہیں ہے, اور یہ بھی بلدیاتی الیکشن میں ثابت بھی کر دیا ہم نے. وہ کون سے 3-4 بڑے چیدہ کارنامے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی واپس آئے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ جھوٹ نہیں بولا گیا اس ملک سے. جو حالات ہیں ان حالات سے عوام کو پہلی دفعہ ہر گھر میں بیٹھے بندے کو پتہ ہے کہ کیا مسائل ہے اس ملک کے, اور جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں کیا رول ادا کر رہی ہے. دوسری دیکھیں, سب سے بڑی بات ہوتی ہے, یہ غیرت مند قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم غریب ضرور ہیں, ہم بہت سارے ہمارے اندر خامیاں ہو سکتی ہے, لیکن غیرت ایسی چیز ہے اس قوم میں موجود ہے, اور یہ ساری دنیا جانتی ہے, اور ہمارے ایک بچہ جانتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام رہے ہیں, اور اتنے کہ پرائی جنگ میں 80,000 لوگ کھو چکے ہیں. اب اگر کوئی لیڈر ملا ہے ہمیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس غلامی سے آپ کو نجات دلا رہا ہوں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. غیرت مند قوم تو ہم ہیں. 3 کارنامے بتا دیں جس کی بیس پہ, پرفارمنس کی بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ منتخب کریں گے. نہیں تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا سر, میں دیکھیں, ایک پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک کرونا کو لے کے چلیں نا تو آپ کو لیڈرشپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا کا کیا حال رہا کرونا کے دوران, معیشت کا کیا حال رہا, بڑی معیشتیں گر گئیں, اس کے دوران کیسے مینج کیا گیا پاکستان کو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہر ایک آدمی اپنے اینگل سے دیکھتا ہے, اور لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے خلاف کیا ہے, پرائم منسٹر کے خلاف کیا چارج ہے, کیا یہ ہے کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے؟ اس سے پہلے جو حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں ان پہ تو الزامات لگتے رہے نا, اور اپنے ادارے لگاتے رہے, پورے ہاؤس لگاتے رہے کہ جی کرپٹ ہے, کرپشن ہے, اس ملک تباہ ہو رہا ہے, ہٹائیں اس کے. عمران خان کے خلاف کیا الزام ہے؟ آپ مجھے پہلے صرف یہ بتا دیں. یہ الزام ہے کہ جی مہنگائی ہے. تو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو عام ورکر ہے جس کا کوئی نہ کوئی بھائی باہر ملک میں رہتا ہے, چاہے سعودی عرب میں ہے چاہے یورپ میں ہے, ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا. دوسری دیکھیں, یہ اب ہر گھر میں پتہ چل گیا. آپ یقین کریں, جب ہمارا ابھی الیکشن ہو رہے تھے تو میں جہاں جاتا تو پہلے میں یہ کہتا کہ جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مہنگائی ہے, تو وہ آگے سے کہتے یار یہ بات نہ کرے, مہنگائی تو میرے بھائی نے فون کیا کہ وہاں بہت زیادہ ہے, یو اے ای میں بہت زیادہ ہے, وہاں پیٹرول جو ہے نا وہ اس کے برابر ہے, وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے, اتنی بڑی ہے. سر یاسر ود ڈیو ریسپیکٹ, یہ شوکت یوسف زئی صاحب, یہ بڑا بیس لیس جو ہے نا کمپیریزن کیا جاتا ہے. وہاں پہ پر کیپٹا انکم دیکھیں دیگر ممالک کی, ان لوگوں کی آمدن دیکھیں, ان کی بنیادی سہولیات دیکھیں, وہ جو حالات ہیں معروضی ان کا بھی تقابل کریں, اور پھر مہنگائی کا تقابل کریں, اور پھر پیٹرولیم پرائز کا تقابل کریں. خیر وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, آپ کی طرف آئیں گے. اظہر صدیق صاحب نے یاسر جوائن کر لیا. جی اظہر صدیق صاحب, آپ سے بات یہ کرنی ہے, آپ کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم عمران خان سے, قانونی نکات کے اوپر بہت بات چیت بھی ہوئی ہے, اس حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے, آپشنز پہ غور بھی کیا گیا ہے. میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ریویل کر دیں وہ ساری باتیں, آپ یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے پاس تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کوئی قانونی آپشن موجود ہے؟ بہت شکریہ جی. بہت سے قانونی, ایک نہیں بہت سے قانونی آپشن موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو قانونی آپشن یہ دے دیتا ہوں, اور یہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے, اسی وجہ سے آج اسمبلی کے اندر وزیر اعظم اور سارے لوگ موجود ہوں گے, اور اس کو میں سمپل سی ریزن بتاتا ہوں. آرٹیکل 58(2)B تھا جس کے تحت تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جا سکتی ہیں. 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور نواز شریف کی, دونوں چیلنج ہوئی. نے کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے, وجوہات کیا ہے آپ کے پاس, ریزننگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشنل فیلئر تھا. انہوں نے ایک اسمبلی اپنا جو ڈیزالو تھی وہ سیٹ اسائڈ کر دی, دوسری سیٹ اسائڈ نہ کرائی, اور وہاں پرنسپل سیٹ لیڈ ڈاؤن کی یہ کہ یہ دیا تو ہے اختیار, لیکن آپ کو وجوہات بتانی پڑیں گی, جسٹیفائی کرنی پڑیں گی. اس کے بعد 58(2) بھی ڈیلیٹ کر لیا. اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس تو موجود ہے, لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, یعنی خالی ڈال دینے سے کہ مجھے اظہر صدیق کی شکل پسند نہیں آئی, یا یہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے, یہ گھر لیٹ آتا ہے اسمبلی میں پہنچ, کیا ان وجوہات کے اوپر آپ نو کانفیڈنس لے آئیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا آرٹیکل 17 کے دوران. آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے؟ جو سیاسی جماعتیں بننی ہیں جو ملک کی سالمیت کے خلاف, اپنا ڈیفینس کے خلاف, یا
فورن فنڈنگ یا پیسے میں انوالو ہو. تو یہ وہ وجوہات ہیں جو میں نے جا کر وہاں ڈسکس کیا, بتایا کہ یہ پوائنٹ ہم ڈیولپ کر رہی ہے اور کافی ڈیولپ کر لیا اس بات کو. تو یہ وہ وجوہات ہیں. نہیں یہ اظہر صاحب یہ فرمائیے گا, اظہر صاحب فیصل عباسی عرض کروں, یہ فرمائیے گا آپ نے یہ وہاں جا کے بتایا, آپ نے یعنی تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ اس کے بعد جا کے کورٹ میں یہ وجوہات بیان کریں گے. یہ وجوہات بیان کہاں پہ کی جائیں گی؟ میں آپ کے سامنے پہلے ایک پوائنٹ میں رکھ دوں, میں باقی اس سے پہلے کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ وہ آرٹیکل 63 نے روک دیا ہے کہ آپ نے اپنا کن حالات میں نو کانفیڈنس کے حوالے سے بیریئر ہیں, اس میں ڈیفیکشن ہو جائے گی. وہ ہے عدم اعتماد اور بجٹ. تو ان حالات میں تو آ نہیں سکتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ میموز کا اسکینڈل آیا, یہ لیٹر گیٹ اسکینڈل آیا ہے, اس میں یہ وجوہات ہے, کنسپیریسی ہے, اپنا کمیشن بنایا جائے. وہ والا معاملہ سپریم کورٹ نے واپس دے دیا اس بنیاد پر کہ آرٹیکل 69 کے تحت یہ اسپیکر وغیرہ کے پاس اختیار ہے, وہاں لے کر جائیں. اب وہ والے سارے معاملات جو ہے نا, آج جو ڈسکشن ہوگی, میرا بات کو سنیے گا, آج جو ڈسکشن ہوگی اس ڈسکشن میں جسٹیفائی کرنا پڑے گا آپ کی اپوزیشن کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد کیوں لا رہے ہیں. کیا ایسا ہے, کیا عمران خان نے ملک کے سالمیت کے خلاف بات کی ہے, یا عمران خان صاحب نے کوئی پیسے لے کے جسٹیفائی کہاں کریں گے, کسی طرح سے نقصان, یہ جسٹیفائی کہاں کریں گے سر؟ یہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی آج اسمبلی میں. یہ ڈیبیٹ تو وہ اسمبلی پروسیجر کا حصہ ہے, وہ تو آبویسلی ہونی تھی ڈیبیٹ اس پہ. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں نا, میں وہی آپ کے سامنے ڈیولپ کر رہا ہوں. اب میں اب کیا کہنے لگا ہوں, یہ جسٹیفائیبل نہیں ہوتا اگر نہیں وہ جسٹیفائی کرتے. اور یہ واضح اسپیکر اب کر سکتا یا نہیں کر سکتا, اسپیکر اس موو کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. یہ میرا کہنا ہے اور ہماری اس بارے میں ریسرچ کمپلیٹ ہے. یعنی اس پہ ووٹنگ نہیں ہونے دے گا, وہ کہے گا یہ آپ کے پاس ہے فورن فنڈنگ سے بڑی. آپ آج بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں, یہی بتا دیں کہ کس نقطے پہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. یہ دیکھیں, اب اس کے بعد سیکنڈ آپشن بتا دیتا ہوں کہ جو منرف ارکان کے میں ایک آپشن آ گئی, منرف ارکان کے حوالے سے ڈیکلریشن انہوں نے دے دی ہے, ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا یا ووٹ ان کا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ دوسری آپشن موجود ہے. تیسری آپشن یہ موجود, مثال کے طور پر اپنا اراکین, تیسری یہ موجود ہے کہ کولیشن پارٹنر آئے ہوں گے. کولیشن پارٹنر میں ہو سکتا ہے کہ 172 ووٹ ہی پورے نہ آئے, 171 ووٹ آ جائیں. چوتھی آپشن آپ کے سامنے ہے, مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھ لیں تو استعفی کی آپشن موجود ہے. استعفے جو ان کے اپنے ممبرز ہیں, ہوگا کیا حضرت صدیق صاحب, وہ یہ کہتے ہیں ہم ضمنی الیکشن کرائیں گے. وہ الیکشن کمیشن نے اب دیکھیں نا, اب یہی تو ایک مسئلہ ہے نا. یہ تو بڑا آسان کہہ دینا آسان کام ہے نا. 142 کے قریب وہ ہیں اور جو ارکان منرف ہوں گے, منرف ارکان اور 142 اگر یہ ملا لے تو یہ تو تقریباً 172 کے قریب بن جائیں گے. یہ جنرل الیکشن نہیں بنتا اظہر صاحب, یہ جنرل الیکشن نہیں بنتا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میں جنرل الیکشن کی بات نہیں کر رہا سر, میں جنرل الیکشن کی بات نہیں کر رہا. آپ کو ہاؤس میں میجورٹی مینٹین رکھنی ہے, یاد رکھیے. میجورٹی اگر آپ کیا مشورہ دے کے آئے ہیں؟ اظہر صدیق صاحب, رانا عظیم بول رہا ہوں, آپ کیا مشورہ دے کے آئے ہیں؟ میں تو دیکھیں نا سر اس کے ایک مشورہ اور ہے جو میں چھپا رہا ہوں. یہ مشورے سارے ڈسکس ہوئے ہیں. اب مختلف آپشن ایکسائز ہونی ہے. ایک میں روک رہا ہوں, وہ جو روک رہا ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائے. اس کا مطلب یہ کہ جو اصل بتانا تھا وہ روک لیا, باقی بتا دیے. نہیں, وہ مشورہ وہ ہے. میں آپ کو ایک آپ ذرا انتظار کیجیے گا, منتظر رہیے گا. یہ جو میں نے پہلی آپشن آپ کے سامنے بتائی ہے نا, پہلی آپشن میں یاد رکھیے گا, اگر خدا نہ خواستہ نو کانفیڈنس کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو یہ کورٹوں میں چیلنج ہوگی. آپ نے آئین کا آرٹیکل کون سا ریفر کیا ہے؟ 17 آرٹیکل 17. اوکے, یہ کہہ رہی تھی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اسپیکر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس موو کو ریجیکٹ کر سکتا ہے, اور آج وہ اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوی امکان ہے کہ وہ ریجیکٹ بھی کر دے. عارف چوہی صاحب سے پوچھیں. جی عارف چوہی صاحب, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ دلیل کچھ ٹھوس ہے حضرت صدیق صاحب کی؟ بہت مشکل ہے اس کو ہضم کرنا, اس کو بائی کرنا, اس کو ڈائجسٹ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو تو اسی طرح کے ہی تجاویز چاہیے اور اسی طرح کے مشاورت چاہیے
جس طرح کی حضرت صدیق صاحب نے پرووائڈ کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ حکمرانوں کے لیے اگر آپ اس طرح کا نسخہ لے کے جائیں تو آپ انہیں بہت اچھے لگتے ہیں. اور یہ میں کاریگری جو ہے اس کا میں قائل ہو گیا ہوں کہ حضرت صدیق صاحب، ادروائز تو یہ فیٹ اکمپلی ہے. اس میں اس طرح کی بات کرنے سے ہی ان کو طبیعت کو قرار آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے. آج دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اختیار جو ہے اسپیکر کے پاس نہیں ہے کہ وہ قرارداد اسپیشلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا اجلاس عین اس کے مطابق آرٹیکل جو ریلیونٹ ہے اس کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہ اس کے مطابق اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس جتنے دنوں کے اندر طلب کیا جانا تھا اور جو کارروائی ہونی تھی وہ اس کے عین مطابق آج جو ہے یہ فکسڈ ہے فار ووٹنگ. تو جس دن ووٹنگ کے لیے فکس ہوتا ہے اس دن کوئی اور کارروائی ہو نہیں سکتی. جی اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایون جو اسپیکر کے خلاف ریکوزیشن آئی ہے وہ بھی آج اس کو اس کا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ آج کا عارف چوہدری صاحب آپ کا بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ آف ویو آیا. ہم یہی چاہ رہے تھے جو حضرت صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. سلمان عابد صاحب، حکمران کے لیے یا لیڈر کے لیے مشورے جو ہیں وہ ہر طرح کے سننے پڑتے ہیں، ان کہی کو بھی سننا پڑتا ہے بعض اوقات، اور لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے وہ ان سنی کو بھی سنتا ہے. لیکن پی ٹی آئی حکومت اگر ہم پچھلے 3.5 سال دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو من پسند مشورے، من چاہ کے مشورے، یہی ایک بہت بڑی ریزن رہے ہیں کہ اب حالات یہاں تک پہنچے، نو کانفیڈنس اور آپ کے اپنے لوگ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے نا باسی صاحب، اس کے 2 کانٹیکس ہیں. ایک ہے لیگل کانٹیکس اور ایک ہے پولیٹیکل کانٹیکس. لیگل کانٹیکس میں ہم اپنی تشریحات تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا انٹرنل پولیٹیکل کرائسس ہے اس میں شاید لیگل ایشوز سے زیادہ سیاسی بحران جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ کر گیا ہے. اس لیے تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ کسی کے حق میں آئے اور کسی کی مخالفت میں آئے، دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ معاملہ نئے الیکشن کی طرف جائے گا ارلی. ایک بات نیئر صاحب نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہم بائی الیکشن کروا دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے قومی اسمبلی کے 140-50 ارکان، صوبائی اسمبلی پنجاب میں 165 ارکان، کے پی کے اندر ان کے ارکان، بلوچستان کے اندر ان کے ارکان، سندھ اسمبلی میں 50 کے قریب ارکان، یہ جو 250-300 350 کے قریب جب استعفے آ جائیں گے تو کون پولیٹیکلی یہ مانے گا کہ اس کے اوپر بائی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ مجھے پہلے بتائیے. یہ جنرل الیکشن کی طرف بات جائے گی، وہی چیز میں کہہ رہا ہوں، جنرل الیکشن کی طرف بات جائے گی. لیکن میرا ایک سوال ہے، ان حالات تک پہنچانے میں خان صاحب کو آپ نہیں سمجھتے کہ جو من پسند مشورے تھے ان کا بڑا ہاتھ ہے؟ دیکھیے یہ تو پاکستان کی اگر آپ پوری پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو جو بھی حکمران جب نیچے کی طرف جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی کرائسس آتا ہے تو یقینی طور پہ اس کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں تک لانے میں اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل کرائسس آیا ہے اس کو بھی تو دیکھیے کہ وہ کیسے کریٹ ہوا ہے. یعنی یہ جو انٹرنیشنل کانٹیکس ہے اس کو کیسے ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں اس وقت، اور جو اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، پاکستان امریکہ کے کانٹیکس میں، پاکستان چائنا کانٹیکس میں، پاکستان رشیا کانٹیکس میں، اس کے اندر جو تانے بانے بنائے جا رہے ہیں اس کا ڈومیسٹک پولیٹکس سے تو تعلق نہیں تھا، اس کا ایک انٹرنیشنل کانٹیکس کا تعلق تھا جس میں پاکستان جو ہے اپنی فارن پالیسی کو ریوزٹنگ کر رہا تھا، پاکستان اپنی ریجنل پولیٹکس کو ریوزٹ کر رہا تھا. یہ ابھی اسٹیبلش تو نہیں ہوا نا. نہیں دیکھیں اسٹیبلش نہیں ہوا، اسٹیبلش نہیں ہوا. نہیں کیسے اسٹیبلش ہونا باقی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ کا جو کنسرن پاکستان کے کانٹیکس میں وہ کس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو یورپین یونین نے جو خط لکھا کیا یہ اسٹیبلش نہیں ہوا؟ کیا جو لوگوں کی ملاقاتیں رانا عظیم صاحب بیٹھے ہوئے لندن میں بیٹھ کے جو مختلف سفیروں کی ملاقاتیں ڈپلومیٹس کی نواز شریف صاحب سے ہوئی ہیں کیا یہ اسٹیبلش نہیں ہوا؟ کیا یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہو رہی کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں؟ چیزیں تو کافی حد تک اسٹیبلش ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ عالمی سازش کیا اسٹیبلش کی ہے؟ ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے اور وہ خط اور ملاقاتیں اس کی بیس پہ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. جو عالمی سازش کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے، آپ نے ظاہر ہے اس کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے، لیکن آپ ان کو کیسے کاؤنٹر کریں گے کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ون لائنر جواب ہوگا، اگر میری پارٹی لیڈرشپ عالمی سازش میں ملوث ہے ان پر آرٹیکل 6 لگائیں، ورنہ اگر یہ جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے جو کہ اس نے ماضی میں دیا عمران نے تو پھر اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. دیٹس ون لائنر. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے، اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میری لیڈرشپ اگر ملوث ہے اس کے اندر آرٹیکل 6 لگائیں.
ورنہ اس کے اوپر لگائیں کہ جو کہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہے, ہمیشہ دوسروں کی اس کو کرتا ہے. یہ چیزیں, یہ اب اس چیز سے اس کی جان نہیں چھوڑ رہی. عالمی سازش ہے. اب کیا بھٹو بننا چاہتے ہیں؟ آپ کا ایک جنم اور بھی ہو جائے بھٹو نہیں بن سکتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بھٹو بنانا چاہتا ہے. ہمیں کہتے تھے بھٹو کدھر زندہ ہے, ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ بھٹو کا نظریہ زندہ ہے. آج جاتے جاتے اس کو بھٹو نظر آ گیا. بھٹو کے ساتھ جیسے ہوا تھا میرے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے. خدا کا خوف کرو, کہاں بھٹو اور کہاں یہ عمران خان. لیکن آپ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ دیکھیں کہ ان کا بیانیہ بک رہا ہے, عوام میں مقبول ایک بار پھر سے ہو رہے ہیں. غیر ملکی سازش کو بیانیہ بنا کر انہوں نے آپ لوگوں کی مقبولیت پہ کچھ نہ کچھ قدغن ضرور لگائی ہے. تو کیا ون لائنر اسی جواب سے آپ عوام میں جائیں گے یا عوام میں جانے کی حکمت عملی کوئی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہم ہرائیں گے, اور اس کے بعد اب الیکٹورل ریفارمز کریں گے, اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. پھر یہ جائیں عالمی سازش ہے, درونی سازش ہے, الف بے جی جو بھی سازشیں ہیں, میڈیا چینلز کر رہے ہیں, اینکرز کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, جو بھی ہے عوام میں جائیں. عوام نے جس کو ووٹ دینا انہوں نے واپس, عوام نے ووٹ دیے نا جی کے پی لوکل باڈی الیکشن میں جو دوسرا مرحلہ تھا وہاں پہ تو بالکل. آپ ایسے کریں, مجھے وزیر اعلیٰ کے پی بنا دیں اور میرے ڈی سی اور ایس پی لگا دیں, پھر میں اس کو انفارم کریں. نہیں فیصل بھائی, پہلے مرحلے میں تو محمود خان تھے نا, پہلے مرحلے میں بھی تو محمود خان تھے جب اپوزیشن جیتی تھی. خیر دیکھیں, یہ ہوتا ہے بالکل, جہاں پہ حکومت ہوتی ہے وہاں پر بالکل. فیصل کریم کنڈی صاحب وہ تو پوری حکمت عملی بتا چکے ہیں آپ لوگوں کی بھی کہ جیتنے کے بعد بھی وہ عمران خان جو ہے وہ عوام میں نکلیں گے. آپ جیت جائیں گے, وہ عوام میں نکلیں گے, اور آپ انہیں گرفتار کر لیں گے, اور گرفتار کرنے کے بعد پھر ایسی صورتحال پیدا ہوگی جو خانہ جنگی کی طرف اشارہ کر رہی. دیکھیں, یہ شیخ رشید صاحب کے بڑے ڈائلاگز ہیں جو کہ چلتے رہتے ہیں. پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ حکومت انشاءاللہ جاتی ہے کتنے دن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنا زیادہ ان کا ساتھ دیں گے. جہاں تک آپ نے استعفوں کی بات کی ہے, ہم نے آج اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کرا لی ہے. کوئی بحران نہیں آئے گا. آئندہ آنے والا اسپیکر ان کو انٹرویوز کرے گا, ان سے پوچھے گا کہ آپ نے واقعی استعفے دیے نہیں دیے, پریشر میں دیے نہیں دیے. اس کا ایک لمبا پروسیس ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہیں استعفے دے دیے تو ہم دوبارہ الیکشن کرا لیں گے, میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے جو نقطہ اٹھایا اس پہ آئینی ماہرین سے بھی رائے لیں گے. اس وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو نقطہ فیصل کریم کنڈی صاحب اٹھا رہے ہیں کہ اسپیکر کو استعفے منظور کرنے میں کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اس سے بات کو طول دیں گے, کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, رونقیں دونوں طرف بحال ہو چکی ہیں, ایک طرف قومی اسمبلی میں اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں. صورتحال یہ ہے کہ اراکین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, منحرف اراکین بھی پہنچ رہے ہیں. منحرف اراکین قومی اسمبلی میں جو پہنچے وہ 18 کے قریب ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ منحرف اراکین کے بغیر بھی تعداد جو ہے وہ 177 بنتی ہے. اگر منحرف اراکین شامل کر لیے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 199 کے قریب ہماری تعداد ہے. اس سے پہلے جو قانونی نقطے پہ بات ہو رہی تھی اس پہ بھی اپنی قانونی ماہرین کی رائے لیں گے. بڑھتے ہیں رانا صاحب کی طرف. رانا صاحب, جس طرح باتیں ہو رہی ہیں اور استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ کوئی بڑا استعفیٰ یا برطرفی دیکھ رہے ہیں؟ گھنٹہ ہی رہ گیا پیچھے. دیکھیں, ایک تو استعفیٰ ایک تو برطرفی ہوگی نا چودھری سرور صاحب کی, اور اس پہ آج مزے والی بات ہے کہ ابھی ترین گروپ جو آیا ہے پنجاب اسمبلی, تو ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ جی چودھری سرور صاحب ہمارے آدمی تھے اور ہمارے لیے کام کر رہے تھے, اور آج کے الیکشن میں ان کا حصہ بھی نظر آ جائے گا. پھر تو وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بڑی گرم تقریر کیا. انہوں نے تو کہا ہے یہ میر جعفر میر صادق ڈالرز کا لین دین. اس کے جواب میں پارلیمانی لیڈر پی پی کے حسن مرتضیٰ یہ کہتے ہیں یہ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں, 1-2 دن میں نئی جماعت کا نام بتاؤں گا جسے جوائن کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ بالکل درست بات یہ ہے کہ وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی بازار گرم ہو چکا ہے, سیاسی بازار. ہمیں اسمبلی میں بھی سیاسی بازار گرم ہے. یا اصل چیز تو دیکھنے والی ہے کہ عوام اور پوری قوم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے آج ٹی وی کے آگے, دیکھنا چاہتی ہے کیا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اثر تو یہاں تک ہو چکا ہے عوام میں کہ میں صبح جب گھر سے آ رہا تھا, یہ پچھلے اشارے پہ ایک بڑا ہٹا کٹا سا آدمی کھڑا تھا, تو وہ مانگ رہا تھا. تو میں نے اسے پیسے تو دیے, میں نے ساتھ اسے کہا یار کوئی کام کرو. اس نے کہا جب ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ ساری قوم بیکاری ہے تو مجھے مانگنے تو میں تو اس پہ عمل کر رہا ہوں. تو مجھے بتائیں, جب چوکوں پہ کھڑے فقیر جو ہیں وہ بھی یہ لفظ ادا کرتے ہیں, ان کو بھی اتنی ایجوکیٹڈ ہے وہ کہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں, تو پھر باقی معاملہ کیا رہ جاتا ہے. تو اس لیے قوم ساری جو جاننا چاہتی ہے, اور قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا حالات پیدا ہوں گے, کس طرف جائے گی چیز. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دونوں انتخابات جو ہیں پنجاب اور قومی اسمبلی کا, اس کے بعد ملک کی معاشیت پہ بھی اثرات پڑنے ہیں. اب بہتر ہو سکتی ہے, یہ بری ہو سکتی ہے. قومی سیاست کس طرف جا سکتی ہے, کس طرف نہیں جا سکتی. ایک چیز ضرور ہے کہ عمران خان نے جو پتہ شو کرنا ہے وہ استعفوں کا ہے, وہ کسی اور چیز کا ہے,
असम्बली के अंदर किसी दंगल का है, असम्बली के बाहर क्या मामला होगा, इन सारी चीज़ों से हट के जो है कोई ना कोई एक नई चीज़ होगी। अजहर सदीक साहब बता नहीं रहे, जी बिल्कुल सरप्राइज है, अजहर सदीक साहब बता नहीं रहे, और जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा, आरिफ चौधरी साहब ने भी कहा कि अक्सर हुक्मरानों को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो उनकी मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक हों। तो अब मुझे नहीं पता अजहर सदीक साहब ने कौन सी ऐसी गुफ्तगू की है अजहर साहब ने कहा स्पीकर साहब इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रिजेक्ट कर देंगे। एक कमेंट मेरा ले लें अजहर सदीक साहब पे। अच्छा मैं एक बात, जी चौधरी साहब बात मुकम्मल करना, चौधरी साहब बात मुकम्मल करने फिर अजहर साहब की तरफ। जी मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि अजहर सदीक साहब को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। अजहर सदीक साहब मेरे शागिर्द हैं, और मैं उस्ताद जो काम नहीं कर सका वो शागिर्द पे आज तक हम ऐसी गुंजाइश ना पैदा कर सके। चौधरी साहब ठीक है, चौधरी साहब ठीक है। ट्रांसमिशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।